बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेसबुक और यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, इस वक्त आज अपने टॉपिक का आगाज़ फैसल वावडा से करूंगा। इस वक्त सबसे सख्त ड्यूटी न इस पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुझे सबसे सख्त ड्यूटी फैसल वावडा की लग रही है। मुझे नहीं पता ये इनकी कोई मजबूरी है, मुझे नहीं पता ये इनका कोई मोटिव है, मुझे नहीं पता इनको जो टारगेट मिले हुए हैं उन टारगेट को वो अचीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से रिलीफ भी इनको साथ साथ मिल रहे हैं। लेकिन मुझे इस वक्त बड़ी मजबूरी के आलम में लग रहे हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के मुतल्लिक भी बात कर रहे हैं जिन चीज़ों का इनसे ताल्लुक़ भी नहीं है। गैरत के चैप्टर पढ़ाते हुए जा रहे हैं, एंकर को बताते हुए जा रहे हैं कि मैं आपको गाड़ दूंगा अगर आप मेरी माँ के मुतल्लिक बात करेंगे, अगर मैंने बात की तो आप मुझे गाड़ दीजिएगा। तो अजीबो गरीब सूरत हाल है। डेफिनेटली सर्टेन इनकी ड्यूटी है जिस पर वो सब कर रहे हैं। कल इन्होंने आज़म स्वाति की गंदी वीडियो के मुतल्लिक इन्होंने बोला और इन्होंने बोला ये सब झूठ है। ये दरअसल आज़म स्वाति ने अपनी बेगम के साथ मिलकर, आप चेक करें, हैरत चेक करें आप कि वो बात क्या कर रहे हैं। ये वीडियो बनाई ताकि 3 मकासद थे जिस पर आज़म स्वाति साहब ने अमल करना था। एक तो उन्होंने फ़ौज को बदनाम करना था। अच्छा जी, अपनी बीवी की वीडियो 75 साल के बंदे ने बनाकर फ़ौज को बदनाम करना था। वाह जी वाह। दूसरा, फ़ौजी जर्नैलों को उन्होंने बुरा भला कहना था, माँ बहन की गालियाँ देनी थी, इसलिए इन्होंने ये वीडियो बनाई थी कि दिल को तस्कीन होती। तीसरा, इन्होंने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनना था। ये इनके तीनों गोल थे जो तीनों अचीव हो गए हैं। इसलिए इन्होंने अपने बच्चों को भी अमेरिका भेज दिया और बीवी को भी बाहर भेज दिया। दरअसल इमरान खान एक मासूम आदमी हैं, इन्हें बिल्कुल भी इन चीज़ों का पता नहीं है। वो साजिशी ज़हनियत नहीं रखते। इमरान खान साहब तो दरअसल आज़म स्वाति ने ये एक साजिश की है। बहुत अजीब बात थी फैसल वावडा की, जितना इस बात पर लानत की जाए कम है। यानी कि इस बंदे की अप्रोच, मेंटली अप्रोच का ये आलम है कि इस बंदे को क्या चाहिए कि अगर गैरत होती तो इसको झुटलाता। वाह जी वाह। वो कहते हैं कि फैसल वावडा साहब कहते हैं अगर आज़म स्वाति में गैरत होती तो इस चीज़ को झुटलाता। ओ भाई, एक काम करें, आपको हम कोई लालच दे देते हैं, आप अपनी वीडियोस बनवा दें, अपनी फैमिली के साथ बता दें आपकी क्या कीमत है। अगर आपकी कोई कीमत नहीं है तो फिर 75 साल के बाबे की भी कोई कीमत नहीं हो सकती। ये इतनी गैर अखलाकी आपने बात की, इतनी गैर हकीकी आपने बात की, इतना ज़बरदस्त आपको प्लेटफॉर्म मिला था तो आप डेफिनेटली इस टारगेट को भी आपने अचीव करना था। तो बहरहाल तुफ का मुकाम है इस अप्रोच पर। जो आपने की है बिल्कुल ही ऐसे हो गया जैसे इससे पहले तमाम वीडियोस ही खुद बनती रही हैं। फिर तो सब वीडियोस बनती रही हैं और ऑडियोज़ भी खुद लीक होती रही हैं। ज़ुबैर साहब से लेकर जिस मर्ज़ी के लिए, जिस जज के लिए, फ़लाने जज के लिए, फ़लाने जस्टिस के लिए, फिर इसका मतलब है उसने खुद ही ब्लैकमेल होने के लिए जो साबिक नायब के चेयरमैन थे उन्होंने अपनी वीडियो बनवा दी। उस औरत के साथ गुफ्तगू वाली मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही ब्लैकमेल होना था। मुझे नहीं पता ये किसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और जिस बंदे की वीडियो बनी, अगर ड्रामा किया तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि उसकी तहकीकात करें? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा अगर उसने ये सब कुछ झूठ बोला है? वो सुप्रीम कोर्ट का रोज़ दरवाज़ा क्यों खटखटाएगा? वो क्यों अपने सेनेटर्स के साथ रोज़ सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है? प्लीज़ फैसला कर लें सर। ये तरीक़ाकार पहली बार आपकी गैरत की चैप्टर में सामने आ गया है, तो इस बंदे ने इसको ओपन कर दिया। ये तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त था, इसका नतीजा नहीं देखा आपने। कल गिरफ्तार होते हुए आपने रिज़ल्ट नहीं देखा। सारे प्रोटोकॉल, मुझे तो इंग्लिश मूवी लग रही थी कल। जिस तरह आज़म स्वाति को गिरफ़्तार किया गया है, दरवाज़ा नॉक हुआ, मजिस्ट्रेट साहब आए, वारंट गिरफ़्तारी दिखाए, उन्होंने जाने से पहले अपना सर्टेन मौक़िफ़ दिया
ان کو گرفتار کیا گیا، چند گھنٹوں کے اندر عدالت میں پیش کیا گیا، ریمانڈ مانگا گیا۔ کل تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی ہی بہت بڑی چینج آ گئی ہے۔ تو یہ اعظم سواتی کی آواز ہی تھی نا سر؟ تو فیصل واوڈا صاحب، آپ جن غلام گردشوں کے اندر ہیں نہ، ان سے تھوڑا سا ہٹ کر سوچیں۔ ایک شخص بھی پورے پاکستان میں ایسا نہیں جس نے فیصل واوڈا کی بات کی تائید کی ہو۔ حالت یہ ہے، مزے کی بات بتاؤں، پی ٹی آئی سے بھی بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فیصل واوڈا کی جو نااہلی ختم ہوئی ہے، ظاہری بات ہے وہ تو نااہل ہوئے ہی نہیں، وہ تو کیس لڑ رہے تھے، اگلے الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہیں، تو سپریم کورٹ تک آپشن دی گئی ہیں، یہ بیان دے دو تو بچ جاؤ گے، اگر یہ بیان دو گے تو ساری عمر کے لیے جاؤ گے۔ اس آپشن پر بات ہوئی، اس کی نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ جن شرائط پر ان کی یہ نااہلی ختم ہوئی ہے، نہ شرائط پر ڈیوٹیاں ابھی فیصل واوڈا کی ختم نہیں ہوئی، جی ان شرائط پر فیصل واوڈا کی ابھی ڈیوٹیاں ختم نہیں ہوئی، اور اس ڈیوٹی کی وجہ سے نہ مزید ادارے بدنام ہو رہے ہیں، اس بندے کی ان حرکتوں کی وجہ سے مزید اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، مزید ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جو ہو بھی چکا ہوا ہے۔ اس سے بہتر نہیں کیا ان سوالوں کے جواب دے کر جو آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ آپ غیرت کے چیپٹر پڑھا رہے ہیں، آپ تو خود جھوٹے ثابت ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے آگے، تو اعظم سواتی کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ بات نہ کرتا تو پینڈنگ رہ جاتی اس چیز پر۔ اچھا اب دوسرا، آرمی چیف باجوہ صاحب اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی الوداعی ملاقات ہے، جی ظہرانہ ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی لاسٹ ملاقات ہے، تو خیریت سے ہوگی۔ تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس، جس کو ہم لاسٹ والی کور کمانڈر کانفرنس کہہ رہے تھے کہ وہ آخری ہوگی، نہیں، آج اس کا بھی الوداعی اجلاس ہو رہا ہے۔ اعتماد ہے ان کی کارکردگی پر ٹریبیوٹ دیں گے سارے کورس کے کمانڈر وغیرہ، تو یہ سب چیزیں ادھر موجود ہوں گی، اور ڈیفینیٹلی جن کے استعفوں سے متعلق جنرل فیض وغیرہ بات چل رہی تھی وہ بھی ادھر موجود ہوں گے، تو صدارت مشترکہ کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی، اور اس کور کی صدارت، اور جنرل عاصم بھی اس کور کی صدارت مشترکہ کریں گے۔ جی ظاہری بات ہے، ہیڈ اوور ٹیک اوور یہ سب اس میں چلے گا، بتایا جائے گا کہ ہم نے یہاں تک کر لیا ہے اور یہاں سے آگے آپ کی کنٹینیوٹی ہے۔ ہر محاذ پر، ہر معاملے پر ادھر یہ پولیٹیکل ہونے میں یا دیگر جو چیزیں چیلنجز ہیں، تو یہ ایک ہر لحاظ سے معمولی بھی اور غیر معمولی بھی کور کمانڈر کانفرنس ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کی زیر صدارت یہ آخری کانفرنس ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی، کیونکہ 30 سے زیادہ اعظم سواتی کے اوپر FIR ہو چکی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بڑی گیم ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ وہی پیٹرن ہے جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو ساری افراتفری شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا تھا، ایک وقت میں نامعلوم افراد کے دل میں درد اٹھی تھی اور FIR دے دی۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو اعظم سواتی کے لیے بھی ہوئی تھی، یہ وہی چیزیں ہیں جو ارشد شریف کے لیے بھی ہوئی تھی۔ اس کو روکنا، لگام دینا بہت ضروری ہے۔ یہ بریک کام پکڑنا بڑا زیادہ ضروری ہے، یہ بریک کام پکڑنا بڑا زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کانفرنس تھی۔ اب میں ذرا آ جاؤں دوسری طرف، وہاں اجلاس چل رہا ہے، اصحاب کی جنگ چل رہی ہے، سیاسی منظرنامے میں سیاست تو بہت جگہوں پر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے زمان پارک میں ایک اہم اجلاس بلایا ہوا ہے، جی، اور فواد چودھری کے مطابق سینئر لیڈرشپ ہوگی KPK اور پنجاب کی، ان کو بلایا گیا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے دیکھنا ہے، KPK اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، سندھ سے استعفے دینے ہیں، بلوچستان سے استعفے دینے ہیں، تو آج یہ چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 64% نشستیں ہیں جی جو خالی ہو جائیں گی استعفیٰ دینے سے، تو عام انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کچھ تاریخ آج فائنل ہو جائے گی، کچھ تاریخوں میں سے کوئی تاریخ فائنل ہوگی، تو یہ چیزیں ہیں، معاملہ قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن ہو جائیں گے، وہ تو ایک علیحدہ الگ چیز چل رہی ہے،
کیونکہ آج کے اخباروں کی ہیڈ لائن ہی یہ ہیں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگست کے بعد ہوں گے۔ تو بہرحال ایک پریشر ہے اور عمران خان کی ایک کامیاب ترین سیاسی موو ہوگی۔ اب ان تمام افراد سے سوال پوچھنا جو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عام انتخابات چاہتے ہیں تو اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اب اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تو اب ان کو گورنر راج کی فکر لگ گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، لیکن اور بھی بڑی مزیدار چیزیں ہیں۔ کل ایک ایم پی اے نے بھی استعفیٰ دے دیا خیبر پختونخوا میں، انہوں نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھیجا، ان کو اسپیکر کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن بڑی خبر، بڑی جذباتیت چل رہی ہے ان استعفوں سے متعلق۔ بہرحال آج یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب بلانا ہے، کے پی کے اور پنجاب کا مشترکہ بلانا ہے یا الگ الگ بلانا ہے، تاکہ ان سب کو اعتماد میں لیا جا سکے۔ یہ سب ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے، وہ حکومت کے ترجمان بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کیسی زبردست انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کی، عمران خان نے یہ ترجمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور کے پی کے اور پنجاب کے ہم مرکز میں نہیں صرف صوبوں میں الیکشن کروائیں گے، یعنی ضمنی انتخابات کروائیں گے، یعنی 64% نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل ہوگا لیکن ہم کروائیں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے ترجمان کہہ رہے ہیں، یہ حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے باقاعدہ طور پر پش پورا ان کو چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے 22 ارب روپے لگیں، 22 ارب ہیں، 22 ارب ضمنی انتخابات کے لیے ہیں۔ 10 اور 64% پاکستان کی کل نشستوں کا، مجھے لگتا ہے یہ گورنر راج کی آپشن کو اڈاپٹ کریں گے، مگر اس کے لیے بھی عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم بھی حصہ ڈال دیں ان ساری چیزوں میں، تو بہرحال خان صاحب بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ دوسری طرف حمزہ نے بھی اجلاس بلایا ہوا ہے۔ ایک چیز تو کنفرم ہے، یہ طریقے عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ یہ 186 بندے انہیں کرنا بہت مشکل بات ہے، سمجھو ناممکن سی بات ہے اب ان کے لیے۔ اچھا، رات کو ایک اور بھی خبر تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ رات کو جیو نے نون لیگ کو بڑا پاگل بنایا۔ نون لیگ نے اپنی عوام کو پاگل بنایا، اپنے ووٹر سپورٹر کو بڑے جشن منانے شروع کر دیے۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے بڑے جشن، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی، کہہ کے کہ جیت گئی ہے نون لیگ، لیکن اس وقت رزلٹ آئے ہی نہیں تھے، یا جس طرح بتانا تھا وہ بتایا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن اب بتا دیا۔ 2/3 میجورٹی لے گئی ہے پی ٹی آئی بیشتر علاقوں میں، اور صرف مظفر آباد کا بتاؤں، ضلع مظفر آباد کا اس کی 74 نشستیں ہیں ضلعی بلدیاتی انتخابات کی، جن میں سے 73 کا رزلٹ آ گئے ہیں، جو آپ کو بتاتا ہوں۔ 33 پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے، سادہ اکثریت تو مل گئی، 22 جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے، دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر نون لیگ ہے، اور باقی آزاد ہیں۔ اور نیلم جیلم میں تو واقعی کمال کر دیا، چھکے پر چھکا لگایا ہے پی ٹی آئی نے۔ مطلب یہ ہے کشمیر تک عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے اور باقاعدہ طور پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ بیانیہ اگر کشمیر تک بیانیہ پہنچا ہوا ہے تو باقی پاکستان تو 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس پیرائے پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مٹھائیاں کھانے سے پہلے نون لیگ والے وجہ ضرور پوچھ لیا کریں تاکہ ان کو مٹھائی ہضم ہو جائے کرے۔ چلیں ٹھیک ہے، باقی مزید خبریں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔